बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लाम के सफ़र के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी। गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने 30वें पारे की सूरह नबा पर हमने बात की थी और आयत नंबर 13 तक हमने तफसीर और तर्जुमा भी किया था। इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम आयत नंबर 14 से आखिरी आयत तक का तर्जुमा, तफसीर और तशरीह करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अल्लामा सैयद शाकिर रज़ा नकवी और उसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर किरण साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगी अपने प्रोग्राम में कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और मेरा पहला सवाल किरण साहिबा आपसे होगा कि सूरह नबा किस हवाले से, इस हवाले से ज़रा बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे दावत दी और मेरे कमेंट्स जानने चाहे और इतनी ये अजीम गुफ्तगू में आप लोगों ने मुझे शामिल किया। और बहुत मुबारकबाद दूंगी कि ये बहुत ही बेहतरीन सफ़र आप लोगों ने इसका आगाज़ किया है। आम तौर पे हम देखते हैं कुरान के लिहाज से कहीं कोई बात नहीं करता और आप लोगों ने सूरह भी ऐसी खूबसूरत चुनी है जिसमें कि परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, अपनी बता रहा है कि मैंने क्या क्या नेमतें अता की हैं और उसके बाद वो फरमा रहा है कि देखो सुधर जाओ। क्यों? क्योंकि इसका एंड बहुत ख़तरनाक वो बता रहा है कि क़यामत आएगी, रोज़े आखिरत से बयान दे रहा है और बता रहा है कि जिस वक्त रसूल खुदा ने लोगों को, कुफ़ार को बताया कि देखो अपने आमाल को दुरुस्त कर लो, तो उस वक्त जब लोगों ने कहा कि ये अब क्या नई चीज़ लेकर आए हो, क़यामत क्या चीज़ है ये, तो उस वक्त परवरदिगार आलम ने इस सूरह के ज़रिए ये चीज़ साबित की और बताया कि देखो कि ये जो कर रहे हो इसका अच्छाई में भी मिलेगा और जो कर रहे हो उसका बुराई, जो बुरा करेगा वो बुरा पाएगा और जो अच्छा करेगा वो अच्छा पाएगा। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने रोज़े आखिरत के बारे में इसमें मुकम्मल आगाही दे दी है कि जैसा करोगे उसी तरह का अंजाम पाओगे। सही सही। अलामा साहब बताइएगा कि आयत 13 से अगली जो आयत है, आयत नंबर 14, उसकी तशरीह करते हैं और तर्जुमा और तफसीर ज़रा करूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह या रहमानु या रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। जैसा कि हमने पिछली जो प्रोग्राम हमारा हुआ था उसमें हमने सूरह नबा और सूरह नबा की आयत नंबर 1 से लेके आयत नंबर 13 तक हमने बात की थी और जिसमें हमने अर्ज़ किया था कि सूरह नबा जो है ये मक्की सूरह है कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब सलीम पे मक्का में नाज़िल हुई थी ये सूरह। और फिर नबा का मतलब ये होता है मुतनब्बी करना। वो थोड़ा सा मैं दोहराऊँगा ताकि फिर मैं आगे बात कर सकूँ। नबाह का मतलब है मुतनब्बी करना, नबाह का मतलब है आगाह करना, नबा का मतलब है मुतलह करना, नबा का मतलब है कि वार्निंग देना कि भाई ऐसा होगा और आपने ऐसे करना है। ये उस ज़माने में लोग झगड़ते थे, लोग कहते थे, कुफ़ार कहते थे कि भाई काफिर नहीं है, यानी काफिर कहते थे क़यामत नहीं होगी, मतलब कोई हिसाब नहीं, यही दुनिया है जो हम यहाँ पे गुजार रहे हैं और फिर उसके बाद इंसान मट्टी के साथ मट्टी हो जाएगा। तो फिर उसमें अल्लाह ने उनको मोहम्मद मुस्तफ़ा के क़ल्ब पे ये कुरान नाज़िल करके तो फरमाया कि अम्मा यतसाअलून, ये लोग जो आपस में झगड़ते हैं, बहस करते हैं, मुबाहिसा करते हैं, ए मोहम्मद तुमसे आके बात करते हैं कि क़यामत नहीं होगी। और किसके बारे में झगड़ते हैं? अन नबअल अज़ीम। अल्लाह ने फरमाया ये नबअ अज़ीम के बारे में झगड़ते हैं, यानी एक बड़ी ख़बर के बारे में झगड़ते हैं। तो खुदा ने फिर फरमाया कि अनकरीब इन्हें पता चल जाएगा कि क़यामत है और क़यामत हो के रहेगी। और ये भी एक कुरान की एक सूरह है, उसकी आखिरी आयत में ये कहा गया कि ये जो कुफ़ार हैं या मुनाफिकीन हैं और इसी तरह जो अहले ईमान मोमिन हैं, उनसे भी ये सवाल जब होगा कि जब दुनिया में वो जाएंगे दुनिया से, तो जब उनकी जो जिस्म है वो कब्र में जाएगा और जो उनकी रूह है वो बरज़ख में जाएगी, तो जब उनको क़यामत वाले दिन जब ज़िंदा किया जाएगा, इंशाल्लाह आगे आयत आने वाली है, तो वो उनसे पूछा जाएगा कि तुम ज़िंदगी में, जिसकी ज़िंदगी 80 साल 90 साल 100 साल तक वो गुजार के आया, तो तुम दुनिया में कितना अरसा रहे थे? तो उसने आगे से ये जवाब देना है, मैं सिर्फ़ एक दिन गुजारा है मैंने और एक रात गुजारी है। मतलब ये कि ये जो जिस ज़िंदगी को हम कहते हैं कि पता नहीं 80 साल फ़लाँ बंदे की ज़िंदगी बहुत तुलानी है,
بہت لمبی زندگی ہے. تو کہا اس نے وہاں پہ یہ کہنا ہے کہ میں ایک دن گزار کے آیا اور ایک رات گزار کے آیا. پھر اسی سورہ کے اندر اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں. اللہ نے فرمایا رازق میں خدا ہوں. خدا فرماتا ہے میں نے جوڑے بنائے ہیں. خدا بناتا ہے کہ میں نے پہاڑ خلق کیے اور پہاڑ میخوں کی مثل بنائے ہیں. خدا فرماتا ہے کہ میں ہی تو وہ ہوں کہ جو دن تمہارے لیے وجعلنا النہار معاشا رزق کمانے کے لیے بنایا ہے, رات آرام کے لیے بنے. اب اس سے آگے جو ہمارے ہے آیت نمبر ہم 13 تک پہنچے تھے. آیت نمبر 14 میں خدا فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, یعنی یہ بھی خدا کی قدرت کی ایک بہترین نشانی ہے کہ اور ہم ہی نے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسائے. دیکھیں ابھی کچھ ٹائم پہلے آپ دیکھیں بارش نہیں تھی, یہ ہمارے پنڈی اسلام آباد پہ خدا نے پھر رحمت نازل کی تو ہم لوگ کتنے پریشان تھے. اس کے ذیل میں ایک میں مولا امیر المومنین کے ایک فرمان بھی عرض کروں گا کہ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دنیا ہے نا, پہاڑ ہیں, زمین ہے, جب بارش نہیں ہوتی ہے تو یہ مردہ ہو جاتی ہے اور اللہ بارشوں کے ذریعے بارش برسا کے اس زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ جو آسمان پہ اللہ نے ایک جو فرشتہ ہے جس کو حضرت میکائیل کہا جاتا ہے, اور حضرت میکائیل کہ جس کے ہاتھوں کی تعداد جو کہا گیا ہے کہ ہزار ہے, ہاتھوں کی انگلیوں کی تعداد بھی جو ہے ہزار ہے, اور ان کا کام ہی خدا نے یہ اس کام کے لیے منتخب کیا, ان کا کام ہے بارش برسانا. اور یہ بھی جو آسمان سے پانی برستا ہے تو یہ بھی خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بہترین نشانی ہے. اور پھر آیت نمبر 14 کے بعد آیت نمبر 15 میں خدا فرماتا ہے لِنُخْرِجَ بِهِ حبم و نباتا, اس کے ذریعے دانے اور سبزی, یعنی جیسے خدا کے ہر کام میں مصلحت ہے, خدا ہر چیز پہ قادر ہے. اور پھر خدا یعنی ہر چیز کے بارے میں ختم ہے. سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھیں کہ جب سے قرآن کہتے ہیں لا رطب ولا یابس, یہ ایسی قرآن ایک ایسی کتاب ہے, ایسا کلام ہے جس میں ہر خشک و تر کا تذکرہ ہے. اور سورہ مبارکہ بقرہ میں خدا فرماتا ہے کہ میں خدا ایک چھوٹے سے مچھر کی مثال دیتے ہوئے نہیں گھبراتا. یعنی خدا ایک مچھر ہے تو اس کا بھی علم خدا کو ہے, کیونکہ خدا کی ذات ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اور خدا ہی ہے جو سورہ حشر میں آپ اٹھا کے دیکھیں, جو خدا مصور بھی ہے, جو خدا خالق بھی ہے, جو خدا مالک بھی ہے, اور جو خدا رازق بھی ہے. اور ہر ایک ہوتا ہے ذوی العقول جو عقل رکھتے ہیں, ایک ہوتا ہے غیر ذوی العقول جو عقل نہیں رکھتے ہیں. ہر مخلوق کا جو رازق ہے, جو رزق دینے والا ہے, جو خالق ہے, وہ صرف اللہ کی ذات ہے, پروردگار ہے. تو فرمائیے بارش اس لیے برسائی کہ تاکہ ایک تو زمین کو دوبارہ زندگی مل جائے, دوسرے زمین کے اندر سے فصلیں نکلیں, اس کے اندر سے وہ دانے نکلیں, اس کے اندر سے سبزیاں نکلیں, اور جنات الفافا, اور گھنے گھنے باغ پیدا ہوں. خدا فرماتے ہیں یعنی جب بارش ہوتی ہے اور یہ وہ جو گھنے گھنے جو باغات ہیں, جو فصلیں تیار ہوتی ہیں, یہ سب, اور یعنی یہ جو فصلیں پیدا ہونا, فصلوں کا نکلنا, وہ فصل انسان کے لیے تیار ہوتی ہیں, یہ بھی خدا کی قدرت کی ایک بہترین جو ہے نشانی ہے. اور پھر آگے خدا فرماتا ہے, یہ مثالیں عرض کر کے خدا فرماتا ہے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا عرض کیا تھا کہ سورج ہے وہ جو چراغ کی مثل ہے. پھر آگے یہ سب اللہ نعمات اپنی دورا کے پھر خدا فرماتا ہے ان یوم الفصل کان میقاتا, کہ بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے. یعنی اللہ دیکھیں بار بار یہ کہا کہ میں نے جوڑے بنائے, میں نے آسمان بنایا, میں نے سورج بنایا, میں نے چاند بنایا, پھر اللہ کہتا ہے میں نے پانی خلق کیا, پھر کہتا ہے بارش برسائی ہے, پھر فصلیں تیار کی ہیں, پھر اللہ آخر میں کیا کہتا ہے ان جو ہے نا حرف مشبہ ہے. حرف مشبہ کا مطلب ہوتا ہے بے شک, جیسے ہم کہتے ہیں ان اللہ, بے شک اللہ جو ہے, اور ان جب بھی آئے گا تو بے شک کا معنی ہے یوم الفصل کان میقات, یعنی یقیناً فیصلے کا دن ہوگا. اور فیصلے کا کون سا دن ہے؟ وہ جو یوم عظیم جو پیچھے ہم عرض کر چکے ہیں, اور اس فیصلے کے دن کو یوم الحساب بھی کہا جاتا ہے, یعنی حساب ہوگا. اور جو آپ سورہ اس میں اللہ نے جو فرمایا کہ تم ذرا برابر نیکی کرو گے اس کو بھی میں دیکھوں گا, جو ذرا برابر بدی کرو گے اس کو بھی میں دیکھوں گا, جو تو دنیا کے اندر ذرا برابر بھی. حتیٰ کہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں, آج کل تو ہم لوگ پتہ نہیں انسانیت وہ یعنی ہم تو آپس میں بٹ گئے ہیں, تقسیم ہو گئے ہیں. وہ کہتا ہے جی فلاں کہتا ہے یہ شیعہ صحیح ہیں, دوسرا کہتا ہے سنت صحیح ہیں, تیسرا کہتا ہے وہابی صحیح ہیں. ہم آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں. اللہ کے ہوگا کیا کہ جو احساس جو ہوتا ہے نا, لفظ احساس, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا تھا, یعنی فیصلے کا دن ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا تھا پروردگارا تو نے مجھے نبوت کیوں عطا کی, یعنی اللہ یعنی نبوت عطا کی اور پھر تو میرے ساتھ ہم کلام ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ پروردگارا میری کون سی ادا تمہیں پسند آئی تھی, اور یہ تمہیں یعنی میری ادا پسند آئی, اور اس کے عوض میں تو نے میرے ساتھ یعنی 1,24,000 انبیاء ہیں,
ان میں سے یا تو مجھ سے ہم کلام ہوا ہے اور یا پھر ہم خوش قسمت قوم یا خوش قسمت امت ہیں کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ جو ہے ہم کلام ہو۔ اب جو یہ کہا گیا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ پروردگار کون سی میری ادا تمہیں پسند آئی کہ تو نے فیصلہ کر دیا میں موسیٰ کو کوہ طور کی پہاڑی پہ بلا کے اس سے ہم کلام ہوں گا۔ خدا نے فرمایا کہ اے موسیٰ ایک مرتبہ بکری کا بچہ تھا، وہ بکری کا بچہ تمہیں اتنا پسند آ گیا تو تو بکری کے بچے کو پکڑنا چاہ رہا تھا۔ اب جب بکری کے بچے کو تو پکڑنا چاہتا تھا، اب وہ بکری کا بچہ تمہارے آگے آگے تھا اور تو پیچھے پیچھے تھا، تو اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑتا رہا، وہ آگے آگے تھا۔ آخر یہ ہوا کہ وہ بکری کا بچہ تھک گیا اور تھک کر بالکل نڈھال ہو کے گر گیا، بیٹھ گیا بالکل، اور اب تمہارے دل میں اس کے لیے ایک احساس پیدا ہوا، رحم کا، تو نے کہا کہ احساس پیدا ہو، تو نے کہا کہ بھئی اب یہ کیسے چل کے جائے گا، یہ چل نہیں سکتا، یہ تھک گیا ہے، اب اس کے یعنی تھکاوٹ ہو گئی ہے، تو تیرے دل میں جو احساس پیدا ہوا کہ تو نے اس کو اٹھایا، تو نے اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اس کی ماں تک پہنچایا۔ تیری یہ ادا میں خدا کو اتنی پسند آئی ہے کہ خدا فرماتا ہے میں نے وعدہ کر لیا اپنی ذات سے کہ موسیٰ میں تمہیں کوہ طور کی پہاڑی پہ بلا کے میں تم سے ہم کلام ہوں گا، یعنی یہ خدا نے فرمایا۔ اور یعنی ایک اگر آپ حیوان پر، مخلوق خدا کے نا، ایک حیوان پہ رحم کرتے ہیں خدا آپ کو اتنا بڑا اجر دیتا ہے، اور اگر آپ دنیا کے اندر اس پہ جائیں ایک انسان پہ رحم کریں تو پھر میرے خیال سے اس کا کتنا جی۔ کرن صاحبہ مجھے بتائیے گا کہ سور پھونکنا کیا ہے اور گروہ در گروہ کیا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ سور پھونکنا سے بیسیکلی یہ ہے کہ دیکھیے ایک قیامت کے روز سے ہی جیسے یہ سورہ منسلک ہے اور آگاہی دی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اپنے اعمال کو درست کر لو، یہ جتنا بھی آج کل جو بھی حالات چل رہے ہیں اس کی بیسیکلی وجہ یہی ہے کہ جو پروردگار عالم نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں پیغامات دیے ہم ان پہ عمل نہیں کر رہے، عمل پیرا نہیں ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پریشانیاں۔ اب جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں قرآن بڑے خوبصورت جزدانوں میں لپٹے ہوئے رکھے ہیں لیکن اس سے کوئی استفادہ حاصل نہیں کر رہا۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ گھر میں روزانہ 10 آیات بھی پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہونے لگے گی۔ اس گھر سے کہتے ہیں کہ نور ایک ابھرتا ہے جہاں پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، تو لہٰذا ہمیں اپنی زندگیوں میں قرآن کی تلاوت کو بہت زیادہ ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں ہم سے کیا سیکھ رہی ہیں؟ زیادہ تر موبائلوں میں وقت گزر رہا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا جس سے ہماری اولاد بہتر ہوگی اور اس راستے پہ چلے گی، کیونکہ والدین جو ہیں وہ اولاد کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں، جو والدین کرتے ہیں وہی بچے کاپی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ بھائی اپنی زندگیوں میں یہ جو قرآن ہے اس کو باقاعدگی سے لے کر آئیں۔ اب رہ گیا سوال کہ سور پھونکنا، کہ روز قیامت ایک ایسی ندا بلند ہوگی جس سے کہ جو جہاں جس طرح جس حالت میں موجود ہوگا وہ اس کی روح وہیں ختم ہو جائے گی، یعنی وہیں وہ ختم ہو جائے گا اور اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جائے گی، جس کی وجہ سے جو جہاں ہوگا وہ وہیں انتقال کر جائے گا یا اس کو فوراً موت لاحق ہو جائے گی۔ اب یہ ندا ایسی ہے کہ جو ہر خاص و عام سنے گا، یعنی کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک یہ خاص طرح کی فرشتہ ندا بلند کرے گا، ایک آواز ہوگی، ایک زوردار آواز ہوگی جو کہ قیامت کی خبر دے گی۔ یہ ہے۔ اور آپ کا دوسرا سوال کہ لوگ جوگ در جوگ ہر ایک بندہ دوسرے کی خبر چھوڑ دے گا، کیونکہ اس کو اپنے نام اعمال کا، اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ ماں کو بیٹے کی، بیٹے کو ماں کی، شوہر کو میاں کی اور بیوی کی، اور بیوی کو شوہر کی کوئی خبر نہیں رہے گی۔ یہاں تک کہ جو کہتے ہیں ماں باپ اپنی اولاد سے انتہا سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد تک کو بھول جائیں گے اور اپنے سیدھے ہاتھ میں جو ان کے اعمال ہوں گے وہ اعمال ہوں گے جس سے وہ خوشخبری بیان کر رہے ہوں گے کہ دیکھو ہم نے یہ خوبصورت کام کیے تھے۔ یعنی آج اگر ہم یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ بھائی ہم برائی کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آج کے دور کے حساب سے جینا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم آخرت خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جن لوگوں نے آج کی سیکریفائس کر کے اپنے لیے کل کا بہترین انتظام کیا، ان کے سیدھے ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں ان کے اعمال نامے ہوں گے جن کی وہ باقاعدہ اعلان کر رہے ہوں گے کہ دیکھو ہمیں یہ چیز ملی ہے اور ہمارا اس کا ہمیں اجر یہ ملا ہے۔ لیکن جنہوں نے برائی کی ہوگی ان کے لیفٹ ہینڈ میں ان کے نامے اعمال ہوں گے اور جو بہت پریشان حالت میں ہوں گے۔ تو جوگ در جوگ ہر بندہ اس طرح اس ندا کی طرف بڑھ رہا ہوگا اور وہ یہ بھول جائے گا کہ
میرا اپنا رشتہ دار سگے والا کون کیا ہے، بس اسے اپنے اعمال کی پڑی ہوئی ہوگی اور وہ آگے بڑھتا ہے، افطر و تفریح کا عالم ہوگا ہر طرف۔ بلکہ اس میں یہ اس پہ دیکھیں جو ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے مطلب کرن صاحبہ جو گفتگو کر رہی تھی، اب یہ جو سور کی آواز ہے نا جی، اس کو یعنی 2 بار یہ پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ جیسے ہی سور کی آواز پھونکی جائے گی، سور کی آواز اصل میں کیا ہے، ایک جو فرشتہ ہے جس کا نام حضرت اسرافیل ہے، اور یہ سور کی آواز پھونکیں گے، اور ایک وہ بعضوں نے لکھا ہے کہ ایک جھٹکا سا ہوگا، بعضوں نے لکھے ایک زلزلہ ہوگا، ٹھیک ہے جی، اور یہ زلزلہ جیسے ہے بھی سورہ کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، ٹھیک ہے جی، کہ یعنی ایک زلزلہ سا ہو جائے گا، اور جو جہاں جہاں اپنے کام کاج میں مصروف ہوگا وہاں اس کی روح قبض ہو جائے گی، اور دوبارہ حضرت اسرافیل پھر سور کی آواز پھونکیں گے، جو آخر میں عرض کیا نا کہ یعنی جیسے فرمایا گیا کہ فتحتون افواجا، کہ وہاں پہ کیا ہوگا کہ لوگ گروہ در گروہ آئیں گے۔ جب دوبارہ سور کے بعد، یعنی یہ آیت قرآن میں ایک مقام پہ نہیں، کتنے ہی مقام، سورہ یاسین میں یہ آیت آئی ہے، جیسا سورہ نبا کے اندر یہ آیت آئی ہے، اور بھی کافی صورتوں کے اندر یہ آیت آئی ہے، یوم ینفخ فی الصور، تو اس میں یہ کہا جب دوبارہ سور کی آواز پھونکی جائے گی تو سارے زندہ جو یعنی مردہ جو لوگ تھے، سارے دوبارہ جو جسم اور روح اکٹھے ہو جائیں گے، جیسے اللہ نے کہا میں ان کو دوبارہ زندہ کر، ابھی کافر یہ کہتے ہیں نا کہ دوبارہ انسان کیسے زندہ ہوگا، اللہ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور فتحتون افواجا، وہ گروہ در گروہ، کسی کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ، جیسے ابھی آپ سن رہے تھے کہ جو جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ، وہ اپنے قریبیوں کو، اپنے عزیز و اقربا کو کہے گا یہ دیکھو میں دنیا میں جو تکالیف برداشت کرتا تھا اس کا مجھے اللہ نے یہ اجر دیا ہے، اور جو برا ہے اس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ، اور وہ اس کے اندر وہ جو برا ہے اس سے مختلف جو باتیں کرنی ہیں، جیسے وہ کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، کاش میں دنیا میں ہی نہ آتا، اس طرح کی باتیں کرے گا، اور پھر گروہ در جی پچھتائے گا، شرمندہ ہوگا۔ لیکن اب کیا ہوگا، یہ جو دیکھیں کہ گروہ در گروہ، جس کے اندر یہ ملتا ہے کہ ایک گروہ ہے جس طرح آج کل ہمارے دیکھیں چگلی لوگ کرتے ہیں، اب یہ مختلف یعنی شکلوں میں، اور اسی طرح کوئی سانپ کی شکل میں ہے، کوئی مختلف، جیسے ایک بندہ حضرت چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے، اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ قیامت والے دن آپ ہماری شفاعت کریں گے، تو ہمارے چھٹے مولا فقہ جعفری کے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تو میرے ساتھ وعدہ کر کہ تو میرے پاس انسانوں کی شکل میں آئے گا، اور اسی کے ذیل میں ہمارے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن مختلف جو انسان ہے مختلف حیوانات کی شکلوں میں ہوں گے، یعنی دنیا میں جس کا جیسا کردار ہوگا، جو دنیا میں کسی کو سانپ کی طرح ڈستا ہے وہ سانپ کی شکل میں ہوگا، جو اگر کسی کے ساتھ میں تو عرض کرتا ہے تو اگر کسی کے ساتھ وہ اس کا کردار جو ہے وہ ڈوگ کی مثل ہے، کتے کی مثل ہے، تو وہ کتے کی شکل میں ہوگا، یعنی اس طرح وہ پھر گروہوں کی شکلوں میں ظاہر ہوں گے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان کھول دیا جائے گا، آج تو آسمان ہے، آسمان کے اندر شگاف پڑ جائے گا، آسمان کھول دیا جائے گا، وہ دروازے کھل جائیں گے سارے، اور پھر وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑوں کا کہا یہ جو پہاڑ ہے نا جی یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یا پہاڑ چلنا شروع کر دیں، اور پہاڑوں کے بھی کیا اس پاؤں نے یہ لکھا ہے یہ پہاڑ روئی کی مثل ہو جائیں گے، روئی کی مثل ہو جائیں گے، یعنی پہاڑ اب یعنی اگر کوئی بندہ پھونک مارے تو وہ اڑنا شروع کر دیں گے۔ آج جیسے پیچھے ہم نے عرض کیا تھا یہ پہاڑ اتنا سٹرونگ، اتنا مضبوط ہے کہ یہ میخوں کی مثل ہے، دنیا میں دیکھیں یعنی دنیا میں 70% جو پانی ہے 30% جو ہے خشکی ہے، اس خشکی کو مضبوط کرنے والا پہاڑ ہے، لیکن جب یہ حضرت اسرافیل کی آواز آپ خود دیکھیں کہ جو پہاڑ سنے گا تو ریزہ ریز ہوگا، تو پھر یہ جو انسان سنے گا تو ہماری کیا حالت ہوگی۔ اور ان جہنم کانت مرصادا، اور وہ اس وقت کیا ہوگا کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ بڑک رہی ہوگی، جہنم کی جو آگ ہے نا وہ بڑک رہی ہوگی، یعنی یہ جہنم کہے گا کہ میرے لیے للطاغین مآبا۔ اب اللہ دیکھیں کس کا کہہ لے، یہ جہنم کس کے لیے ہوگا، وہ جہنم کی آگ، وہ جہنم کا ایندھن، وہ جو آگ ہے وہ، اور بعض یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یعنی جب جیسا ہم نے عرض کیا کہ آسمان جو اس کے اندر شگاف پڑ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، اسی طرح کہا گیا کہ جو سمندر ہیں یہ سمندر تمام جو ہیں یہ آگ میں تبدیل ہو جائیں گے، یہ سمندر آگ میں تبدیل ہو جائیں گے، اور پھر کہا یہ آگ کس کے لیے ہوگی، طاغین مآبا، سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے۔ سرکش کون ہوتا ہے کہ جو اپنی بات پہ ڈٹ جاتا ہے۔ اب میں ایک فرمان آپ کی خدمت میں عرض کروں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ کون سی ادا انسان کی خدا کو بڑی پسند ہوتی ہے، کہا جب اس سے مسٹیک ہو جائے، اس سے غلطی ہو جائے، غلطی کرنے کے بعد جو شرمندہ ہو،
اللہ کو اس کی ادا پسند آتی ہے کیونکہ خدا غفور ہے، خدا ودود ہے، خدا تواب الرحیم ہے. لیکن ایک بندہ غلطی کر کے ڈٹ جائے، وہ کہے جی میں تو ٹھیک ہوں، مطلب ایک بندہ کسی کی جان لے کے ڈٹ جائے میں ٹھیک ہوں، مطلب فرض کریں کہ بندہ جی کسی کی چوری کرے کر کے بندہ ڈٹ جائے میں ٹھیک ہوں جی، فرض کریں کہ بندہ کسی کو گالی دے کے کہے جی میں ٹھیک ہوں، لابسین فیہا احقابا، اس میں مدتوں تک پڑے رہیں گے وہ لوگ. یعنی وہ جو لوگ سرکش ہوتے ہیں، جو اپنی بات پہ ڈٹ جاتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا، نہ وہاں ٹھنڈک کا مزہ لیں گے، وہاں پہ ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور وہاں پہ کھولتا ہوا پانی ہوگا جس کے پینے کی وجہ سے ان کے اندر کے جو آنتیں ہیں وہ جل جائیں گی، اور پھر خدا فرماتا ہے ایک دفعہ جب ختم ہو جائیں گے ان کو میں پھر دوبارہ زندہ کروں گا. جیسے میں نے ایک تفسیر میں یہ پڑھا تھا، خدا فرماتی ہے جو انسان یہ اس دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں نا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان موت کا ذائقہ چکھتا ہے، مرتا نہیں ہے، مرتا نہیں ہے انسان. تو وہاں پہ وہ کہے گا کاش میں مر جاؤں، کاش میں ختم ہو جاؤں، لیکن اللہ اس کی کھال کو دوبارہ وہ کرے گا. اسی لیے جیسے قرآن نے کہا نا جی، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اسی بات کو لنک کروں گی، اگر کوئی غیر مسلم کو قتل لے لیتا ہے یا قتل کرتا ہے یا اس کی جان لے لیتا ہے اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر، تو کیا جو ہے جو گزشتہ دنوں آپ کو پتہ ہے سیالکوٹ میں جو واقعہ پیش آیا ہے، افسوسناک دردناک واقعہ جو قتل کیا گیا ہے غیر ملکی جو ہے آپ کو سری لنکن مینیجر، تو اس حوالے سے آپ بتائیں تو اگر کوئی مسلمان کسی کا قتل کر دیتا ہے تو پھر اس حوالے سے اسلام یا ہمارا قرآن پاک کیا احکامات جاری کرتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جو کافر ہے وہ نجس ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، نجس العین ہوتا ہے، جس طرح اسی طرح وہ نجاسات باقی اسی طرح وہ کافر ہے وہ بھی نجس ہے. لیکن جو جس آپ فرما رہے ہیں کہ کیا کسی کی جان لینا، میں پہلے عرض کر چکا ہوں قرآن جو پڑھتے ہیں اگر قرآن پڑھیں اور پڑھ کے اس کو سمجھیں نا، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جس نے ایک مسلمان کو قتل کیا، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کسی نے شیعہ کو قتل کیا، قرآن نے نہیں کہا کہ کسی نے اہل سنت کے بھائی کو قتل کیا، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کسی نے ہندو کو قتل، قرآن کہتے ہیں جس نے ایک انسان کو قتل کیا. اب یہاں پہ ایک اور چیز میں عرض کروں، جو لفظ انسان ہے نا، انسان عربی گرامر کی روح سے لفظ انسان انس سے نکلا ہے، انس، اور انس کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنے والا. یعنی یہ ہم کہتے ہیں نا، یہ جو ہم کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، میں شیعہ ہوں، میں اہل سنت ہوں، میں وہابی ہوں، یہ بات کی باتیں ہیں. سب سے پہلے ہمارا جو رشتہ ہے ایک انسانیت کا، اور انسان کون ہوتا ہے کہ جس کے اندر انس ہو. انس کیا ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے پیار و محبت کا جذبہ رکھتا ہو. اور پھر دیکھیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں، بندے سے غلطی ہو، غلطی کر کے اگر وہ شرمندہ ہو گیا اللہ معاف کر دے گا اس کو، لیکن اگر غلطی کر کے جیسے ہم پیچھے عرض کر چکے ہیں کہ لِلتَّوْغِينَ مَعَابَ، اپنی بات پہ ڈٹ جائے، وہ ڈٹ جائے، وہ کہے جی میں درست ہوں، تو پھر یہ اسلام کیا، نہ اسلام اس کو اس کی اجازت دیتا ہے، نہ قرآن اجازت دیتا ہے. دیکھیے یہاں پر میں ایک چیز جوڑوں گی کہ یہ اسی لیے ہمارے ہاں برائیاں یا یہ اس طرح سے انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں رہے گی، کیونکہ ہم ہماری تعلیمات سے بہت دور ہو گئے ہیں. جیسے کہ قرآن ہر طرح کی تعلیم دے رہا ہے، قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے ہر طرح کا علم اس میں موجود ہے. تو اگر ہم قرآن اٹھائیں تو ہم ان چیزوں سے دور ہو جائیں گے. انسانیت کا خون کیسے کسی جاندار کی جان نہیں لی جا سکتی، نہ کہ ایک انسان کو قتل کر دینا. تو علامہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ میں آپ سے بھی کہوں گی تو اس کا جو سزا ہے، جو مسلم اگر کسی مسلم نے جیسے کہ مسلمانوں نے قتل کیا نا غیر مسلم کا، تو ان پہ اس کا جو ہے وہ قتل کی جو سزائیں ہوتی ہیں اسلام کے حوالے سے نہیں پہلی بات تو دیکھیں جان اس طرح پہلے قرآن یہ کہتا ہے کسی کی اس طرح جان لینا جائز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ کہ سب سے یعنی پریشانی والی بات یہ ہے کہ ہم نعرہ اس پاک ہستی کا لگائیں، وہ پاک ہستی جن کو خلق عظیم کے مالک تھے. وہ پاک ہستی آپ سورہ حلق اٹھا کے دیکھیں تو ابو جہل ملعون، یہ سورہ حلق کی آخری آیات ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ ابو جہل اپنے دوستوں سے کہا کرتا تھا کہ اگر مجھے پتہ چلا نا کہ محمد میرے سامنے خدا کے آگے سجدہ کر رہا ہے تو میں محمد کی گردن پہ اپنی لات رکھ لوں گا. یہ ابو جہل ملعون کہتا تھا. اور اللہ پھر محمد مصطفیٰ مولا کو کہتا ہے کہ تو جا کے ابو جہل کی تبلیغ کر، اس کی ہدایت کی کوشش کر. لیکن وہ اپنی بات پہ کیا کر جاتا تھا، ڈٹ جاتا تھا. تو اب دوسری جو بات ہے کہ محمد ابو جہل کے پاس بھی گئے، پھر جیسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، فرعون کیا کچھ کہتا کہ آیت آ بھی جائے گی، قرآن کو جھٹلاتا تھا. قرآن یعنی فرعون جو تھا کہ اپنے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو جھٹلاتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہتا تھا. اللہ پھر کہتا اس کے بعد جا، اللہ کہتا جا کے اس کو تبلیغ کر، اس کو سمجھا،
کیونکہ میں خدا تواب الرحیم ہوں، میں اس کو بے شک۔ چاہتا ہوں کہ وہ آ جائے، میں اس کو معاف کروں، یہ توبہ کر لے، لیکن وہ اپنی بات پہ ڈٹ گیا، اس نے کہا نہیں انا ربکم الاعلی، میں بڑا خدا ہوں۔ میں ایک سوال کروں گا، کیا محمد مصطفیٰ کو جب لوگ نہیں مانتے تھے، عرب، یہ سورہ مکی ہے نا جی، عرب کے بدو نہیں مانتے تھے، محمد مصطفیٰ پہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی وہ خاتون آ کے، اور پھر اسی طرح محمد مصطفیٰ کو یعنی جادوگر کہا جاتا تھا، محمد مصطفیٰ کو پتہ نہیں شاعر و مجنوں کہا جاتا تھا، تو کیا محمد مصطفیٰ نے کسی کی جان لی ہے؟ یا پھر کیا صحابہ کرام نے کسی کی جان لی ہے؟ اسلام جو ہے کہ پاک رسول نے 40 سال تک اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اسلام منوایا ہے، تو لہٰذا ہمیں اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ، ایک غیر مسلم ہے تو اس کو مسلمان کرنا چاہیے، اور پھر ہم سے جو غلطی ہو جائے، غلطی پہ ڈٹ نہیں جا۔ اچھا غلطی کر کے فرض کریں، جیسا آج کل کچھ لوگ غلطی کر کے اس کے بعد کیا کرتے ہیں جی، کہ آپ کہتے ہیں جی اب ہم معافی مانگ رہے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، چلو تم تو غلطی کر رہی، تم نے معافی تو مانگ رہے ہو، وہ جو خاتون ہے، میں جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک حیوان کا احساس کیا تھا، وہ جو معصوم چھوٹے چھوٹے 2-3 بچے ہیں اس شخص کے، وہ جو یتیم ہو گئے، ان کو کون وہ کرے گا، جواب دے گا؟ اچھا پھر اسی طرح وہ جو خاتون بیوہ ہو گئی ہے، اس کو کون، کیا تم جواب دو گے؟ اسی طرح پھر وہ جو ماں ہے جس کا بیٹا مر چکا ہے، اس کو تم کیا جواب دے سکو گے؟ تو ہم مسلمان اس طرح کے ہیں کیا؟ اور اسلام جو ہے تلوار کے ذریعے نہیں، اللہ قرآن میں سورہ یاسین میں خدا کیا فرماتا ہے؟ میرا حبیب تو منذر ہے، تیرا کام ہے ڈرانا، تو بشیر ہے، تیرا کام ہے ان کو بشارت دینا، اور کوئی مانے بسم اللہ مان لے، نہیں مان لا، خدا فرماتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین، تیرا کام ہے پیغام پہنچانا، اور نہیں کوئی مانتا تو اس کو یا تلوار چلا کے یا اس کی گردن کو کاٹ کے، تو اس طریقے سے آپ یعنی قطع نہیں کر سکتے۔ یہ اسی کی میں تو پہلے بالکل آپ کے یعنی اس سے یعنی اب ایک ایسے تشیع کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے ایک شیعہ کا اس طرف سے میں پرزور مذمت کرتا ہوں، انشاءاللہ کل جو جمعے کا دن ہے، اور مذمت کرنی چاہیے، تو خدا بر رحم کرے۔ پاکستان اس واقعے کی مذمت کر رہا ہے۔ بے شک بے جی شک بے بالکل شک۔ علامہ صاحب آگے بڑھیے گا۔ جی پھر اس سے ہم عرض کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ جو ہے کہ یہ جو میں عرض کر رہا تھا نا، یہ دیکھیں پھر اس شخص کو جس طرح انہوں نے مار کے اس کو مطلب قتل کر دیا، اس کے ساتھ جو لاش کی مطلب جو کرتے رہے، یعنی جو کہا بتایا گیا ہے کہ 99% جو ہے اس کی لاش جل گئی تھی، تو اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں کہ یعنی پھر اس کے یہ کام کر کے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، یعنی ایسے لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال تو بنتا ہے نا کہ جو قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اب یہ بھی تو قرآن جھٹلانا ہے۔ بظاہر کیا پتہ ہے میں بہت بڑا دیندار بنا ہوں، لیکن اگر میں آیت تو آئی ہے، آیت نے کہا کہ یہ ایک انسان کو قتل کیا، اس کا مطلب ہے میں بھی جو اسی زمرے میں چلا جاتا ہوں کہ جس طرح وہ جو کفار آیات کو جھٹلاتے تھے، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اور ہم ہی نے ہر چیز کو لکھ کر یعنی اس کے انسان کیا مال اچھائیاں برائیاں سب خدا فرماتا ہے ہم ہی نے اس میں اکٹھی کر لی، اور پھر فرماتا ہے یہ تو پہلا پہلو تھا، جو کافر ہیں ان کے لیے کہا گیا، جو منافقین ہیں ان کے لیے کہا گیا، اب اس کے بعد دوسرے جو لوگ، بس آخری پہلے عرض کروں پھر التماس سے دعا کروں کہ ان للمتقین مفازا، ایک بندہ جس کا عقیدہ بھی صحیح ہو اور وہ اپنے واجبات جو چیزیں اللہ نے واجب کر وہ بھی بجا لاتا ہو، اللہ کہتے ہیں وہ بڑے کامیاب ہیں، اتنے کامیاب ہیں، حدائق واعنابا، یعنی بہشت کے باغوں میں بہترین باغ ان کے لیے ہوگا، اور ان کے لیے بہترین، جس طرح اس دنیا میں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ایک اچھا مقام ہوتے ہیں، اسی طرح وہاں پر بھی ان کے لیے بہترین مقام ہوگا، بہترین مسندیں ہوگی، اور وہاں پر بھی ایک ان کو وہ ایک وہاں پہ، اور پھر یہ ہوگا کہ وہاں پہ جس ہم دنیا کے اندر یہاں پہ جھوٹ ہوتا ہے، یہاں پہ غیبت ہے، یہاں پہ گال گلوچ ہے، یہاں پہ دوسرے کی جان لینا ہے، تو وہاں پہ خدا فرماتا ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں پہ کوئی لغویات نہیں ہوگی، جنت میں کوئی لغویات نہیں ہوگی، اور پھر خدا فرماتا ہے جزاء من ربک عطاء حسابا، تمہارے پروردگار کی طرف سے کافی انعام تمہیں صلے میں ملا ہے، اتنا کچھ تمہیں ملا ہے، اور پھر کہا کہ جو سارے آسمان زمین جو کچھ دونوں کے مطلب بیچ میں سب کا جو مالک ہے، سب کا جو خلق کرنے والا ہے، سب پہ جو حکومت ہے صرف ایک ہی ذات کی ہے، جس ذات کو خداوند متعال کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کافر آخر میں یہ کہے گا کہ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، بس آخری آئے تو اس پہ بہت بڑا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب کافر کو کیا ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں عنقریب ہم انہیں جب سزا دیں گے، عنقریب سے مراد میں پہ ہوئے لے رہا ہوں، جیسے اس سے کہا گیا کہ تم کتنا عرصہ رہے، وہ کہے گا 1 دن اور 1 رات، تو وہ یہ زندگی گزار کے جب جائے گا، اللہ فرماتے ہیں جب عنقریب اس کو سزا دیں گے، جب وہ آگ میں جلس رہا ہوگا، جہنم کی آگ کا وہ ایندھن بن رہا ہوگا، تو اس دن وہ آدمی کیا کہے گا ینظر المرء ما قدمت یداہ،
وہ اپنے ہاتھوں سے بھیجے جو کرتا رہا. جیسے ایک بندے نے قتل کیا, یہ آگے برائی چلی گئی اور ان کی کتاب لکھی گئی, اور وہاں پہ وہ کیا کہے گا, دنیا میں تو ہم سزا اس کو دے دیں گے, 25 سال چلا گیا, پوری عمر وہ قید ہو کیا جائے گا, لیکن وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, جو قرآن کو جھٹلاتا ہے اصل میں وہ بڑا کافر ہے. وہ کہے گا کہ کاش کہ میں خاک ہوتا, کاش میں خاک ہوتا, کاش میں ایسا کچھ نہ کرتا. لیکن اس میں کیا ہے کہ وہ دنیا یہ دار العمل ہے, وہ آخرت دار الحساب ہے, وہاں پہ حساب دینا ہے. علامہ صاحب اسی سے میں ایک چھوٹا سا مختصراً آپ ذرا جواب دیجیے گا دونوں حضرات سے. میں کوشچن کرنا چاہوں گی کہ پوری طرح آیات کو جھٹلانا کیا ہے. پہلے کرن صاحب آپ بتائیے گا, اور یہ بتائیے گا کہ ہم قرآن پاک, ہم ایز اے مسلمان ہم قرآن پاک پڑھتے تو ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے, تو کیا ہم بھی اس صف میں شامل ہو جائیں گے جو آیات کو جھٹلاتے ہیں؟ اس حوالے سے دونوں حضرات جو ہیں ذرا مجھے بتائیے گا مختصراً. اس میں دیکھیے کہ جو سب سے پہلے عرض کر چکا ہوں, یہ آیت پھر بھی آگے بھی انشاءاللہ اگلی اگر سورہ نازعات میں بھی آئے گی, فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, کہ جو کافر کون ہے, جو بار بار اللہ نے کہا کہ وہ آیات کو جھٹلاتا ہے. پاک رسول کا اللہ نے کیوں بھیجا؟ سورہ جمعہ اٹھا کے دیکھیں, هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ فرماتا ہے میں نے رسول تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ تو یعنی تیرا کام ہے کہ میری آیات پڑھ کے بتائے. آگے نہیں جاتا, ٹائم کم ہے, تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے تو میری آیات پڑھ کے بتائے. اب پھر خدا فرماتا ہے کہ جو میری آیات کو جھٹلاتا ہے, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, تو وہ جو بھی میری آیات کو جھٹلاتا ہے تو وہ کافر ہے. ٹھیک ہے جی. بظاہر میں بات کر چکا ہوں کہ ایک بندہ دیکھیں کہ ہم بظاہر بہت بڑے مسلمان بنے ہوں, اگر ہم جہاں پہ قرآن عمل نہیں کرتے, چلے وہ تو گناہ گار ہو گئے, لیکن ایک بندہ جو ہے کہا کہ قرآن کی آیات کا منکر ہو, جیسے ایک بندے نے قرآن نے کہا نماز پڑھو, یہ بھی امر ہے. اب ایک بندہ کہ نہیں, اب دلائل دینا شروع کرے, آپ اس کو نماز کا کہیں, وہ کہ نہیں جی او جی فلاں بھی تو نمازیں بڑی, شیطان مثالیں کیا دیتے, شیطان بھی تو بڑی نمازیں پڑھتا تھا. ٹھیک ہے, تم شیطان کی نمازیں دیکھتے ہو, آدم کا سجدہ نہیں دیکھتے ہو. پھر کچھ لوگ اور ایسے ہوتے ہیں ہمارے مسلک میں چلے جائیں, وہ کہتے ہیں جی او جی دیکھو جی وہ یزید بھی تو نمازیں پڑھتا تھا. ان کا جواب یہ بنتا ہے تو یزید کی نماز کو چھوڑ, تو حسین کے سجدے کو دیکھنا. اسی طرح یہ ہے کہ اگر ایک بندہ منکر ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ بظاہر بے شک مسلمان ہو لیکن حقیقت میں وہ کافر ہوگا. ایک بندہ حج کا منکر ہوتا ہے, اس کو آپ بے شک مسلمان کہیں لیکن حقیقت میں وہ مسلمان مومن آپ اس کو نہیں کہہ سکتے. ایک بندہ زکوٰۃ کا منکر ہوتا ہے, ایک بندہ اسی طریقے سے امر بالمعروف کا منکر ہوتا ہے, کیونکہ جو بھی آیات کو جھٹلاتا ہے حقیقت میں وہ کیا ہے جی, اس کو قرآن کہتا ہے وہ کافر ہے. اور اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا تھا اپنی آیات پڑھ کے سنانے کے لیے. لہٰذا ہمیں بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے ضروری ہے کہ ہر بندہ جو ہے قرآن پڑھے, اور اس پروگرام کو آپ زیادہ سے زیادہ ترجیح دیں, ان کو سنیں. اور یہ آپ قرآن, آپ کا میں بار بار عرض کرتا ہوں, یہ سلیبس ہے آپ کا. اور جو مومن کی, مسلمان کی علامتوں میں ایک علامت ہے, وہ کم از کم جو ہے 40 آیات پڑھتا ہے. 40 آیات مومن مسلمان پہ لازم ہے وہ پڑھے. اور بلکہ میں اپنے شیعہ کے ہمارے راہبر, اور ایک آخری جملہ ہے کہ آغا امام خمینی علیہ الرحمہ ایک جگہ اسی طرح جیسے آپ کا یہ پروگرام ہو رہا ہے, کسی مقام پہ گئے تو ان کا ٹائم جیسے تھا تو انہوں نے وہاں پہ تھوڑا ٹائم انتظار میں تھا, تو انہوں نے فوراً قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیا. اور پھر ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ قرآن یہ ہے کہ نہ پڑھیں, کیونکہ آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کی بصارت کی قوت چلی جائے گی. انہوں نے کہا اگر میرے قرآن پڑھنے سے آنکھوں کی جو بصارت ہے وہ چلی جاتی ہے تو پھر مجھے ایسی آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے, اور قرآن پڑھیں گے تو پھر ہمارا اخلاق بھی درست ہوگا, ہمارا کردار بھی درست ہوگا. جو معاشرے کے اندر ہمارے جتنی برائیاں ہیں یہ قرآن سے دوری کی وجہ ہیں, یہ اسلام سے دوری کی وجہ ہیں. اور پھر یہ بھی کہا جو قرآن کو اپنے گھر میں سجا کے رکھتے ہیں, قیامت والے دن یہ قرآن ایسے بین کرے گا کہ جس طرح ضعیفہ ماں جوان بیٹے کی میت پہ بین کرتی ہے, وہ کہے گی مجھے قرآن کہہ کر رکھا تھا اس نے گھر میں, اور مگر اس نے کھول کے استفادہ. اور آخری بات میں علماء کے لیے کروں گا, خدا را جو آپ لوگ علماء ہیں, جو آپ جمعے کے خطبے دیتے ہیں, جو لوگ آپ تقریریں کرتے ہیں, جو آپ مجالس پڑھتے ہیں ہمارے شیعہ کے, آپ جو لوگ ہیں, ہم لوگ بھی قرآن سے بہت دور ہیں. ہم لوگ بھی قرآن سے, یعنی پھر قرآن کو صرف اپنی مطلب کی آیات مت نکالیں. قرآن کی جتنی 114 صورتیں وہ ساری آیات جو ہیں قرآن کہتا ہے میں نصیحت کے لیے آیا ہوں. قرآن خود بھی پڑھیں, دوسروں کو بتائیں. خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کریں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اس کے ساتھ ہی میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کو شکریہ ادا کروں گی, اور اپنی بات کروں گی کہ ہم نے سورہ نبا مکمل ترجمہ اور تفسیر و تشریح کے ساتھ جانی. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ سورہ والنازعات کو ہم تفسیر و تشریح کے ساتھ جانیں گے. اپنے میزبان انم نقوی کو اللہ حافظ.